हम मुद्दत से ये सुन रहे हैं कि अंगारे आई पहली किताब तो उसमें शऊर की रौ का तजर्बा किया गया। फिर उसके बाद कुछ और तकनीकें आ गई जिसमें ख्वाबनाकी, जिसमें टाइम ट्रेवलिंग, आगे से पीछे जाना और माजी और हाल और मुस्तकबिल का आपस में मिलना, टाइम का आगे पीछे होना। तो ये बहुत सारी तकनीकें ऐसी हैं जो एक दूसरे के करीब हैं। बुनियादी तौर पर सरेलिज्म से फूटी हुई ये चीज़ें हैं। तो शऊर की रॉ बुनियादी तौर पर कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये बल्कि एक पुराना जो है वो ये कंसेप्ट है। जैसे यूनिसिस के अंदर तो उसने कई सफ़हात पर फुल स्टॉप या कॉमा तक इस्तेमाल नहीं किए। जेम्स जॉयस के अलावा इंग्लिश लिटरेचर में और बहुत सारी मिसालें भी मौजूद हैं। वर्जीनिया वुल्फ जो है वो बतौर ख़ास इसके लिए अहमियत की हामिल है। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। और इस एक सवाल की जवाब की तलाश में जनाब डॉक्टर मलिक अब्दुल अजीज़ साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने दावत दी। आपकी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ और बहुत उम्दगी के साथ हम सुनते हैं। इससे पहले भी हम फ़िक्शन की तकनीकों पर कुछ बात आपसे कर चुके। आज की गुफ्तगू जो है वो शऊर की रौ के बारे में हम आपसे करना चाहते हैं। शऊर की रौ के बारे में बुनियादी तौर पर सर सवाल ये है कि हम मुद्दत से ये सुन रहे हैं कि अंगारे आई पहली किताब तो उसमें शऊर की रौ का तजर्बा किया गया। फिर उसके बाद कुछ और तकनीकें आ गई जिसमें ख्वाबनाकी, जिसमें टाइम ट्रेवलिंग, आगे से पीछे जाना और माजी और हाल और मुस्तकबिल का आपस में मिलना, टाइम का आगे पीछे होना। तो ये बहुत सारी तकनीकें ऐसी हैं जो एक दूसरे के करीब हैं। तो एक तो ये फरमाइए कि शऊर की रो बुनियादी तौर पर क्या है, जिस तरह आपने एक पिछली गुफ्तगू में फरमाया था कि बुनियादी तौर पर सरेलिज्म से फूटी हुई ये चीज़ें हैं। एक तो ये फरमाइए कि उसका इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, और दूसरा ये भी फरमाइए कि जो दीगर तकनीकें हैं, आज़ाद तलाज़मा ख्याल है जैसे, या और इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये उनसे किस तरह मुमताज़ की जा सकती है और बुनियादी फ़र्क उसमें क्या है? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आपने शऊर की रॉ के हवाले से गुफ्तगू जो है उस पर करने की दावत दी है। तो शऊर की रॉ बुनियादी तौर पर कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये बल्कि एक पुराना जो है वो ये कंसेप्ट है। और इसका अगर हम पीछे जाकर देखें, तो इसका जो तसव्वुर है वो हमें विलियम जेम्स के यहाँ नज़र आता है। और उसकी जो किताब 1890 के लगभग शाया हुई थी, किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी नफ्सियात के उसूलों के हवाले से उसने किताब लिखी। और उसमें पहली बार उसने इंसानी ज़हन पर गुफ्तगू करते हुए, ख़ास तौर पर इंसान की जो अटेंशन है, उस पर गुफ्तगू करते हुए इसकी वज़ाहत की थी कि इंसान का जो ज़हन है, वो 2 सतहों पर जब भी किसी चीज़ को परसीव कर रहा होता है, तो 2 सतहों पर करता है। एक उसका हिस्सा जो होता है वो कहलाता है सेंट्रल, और दूसरा कहलाता है मार्जिनल। इसकी वज़ाहत मैं एक मिसाल से करना चाहूँगा। अगर ये हमारे ज़हन में हुई मिसाल तो फिर आगे जाकर हमें चीज़ों को समझने में आसानी होगी। जनाब। मिसाल के तौर पर एक क्लासरूम है। सो क्लासरूम के अंदर जो उस्ताद है, वो लेक्चर दे रहा है और उसके सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स जो हैं, वो लेक्चर सुन रहे हैं। अब जो है जो उनका लेक्चर है, वो उनकी तवज्जो का मरकज़ है। वो जो गुफ्तगू कर रहा है, उसके हाथ में जो है वो चाक है और पीछे उसके ब्लैक बोर्ड हैं। लेकिन इसके साथ-साथ वो जो क्लासरूम है, उसके अंदर एक पंखा भी चल रहा है, उसके अंदर के साथ खिड़की भी लगी हुई है। खिड़की से बाहर कुछ लोग आ-जा भी रहे हैं, शोर भी है। वो भी चीज़ें उस पूरे मंज़र का हिस्सा हैं। जी हाँ। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस पर उन्होंने अपनी तवज्जो मरकूज़ की हुई है, वो उस्ताद की आवाज़ और उसका लेक्चर है। सो अब यहाँ पर जो चीज़ मास्के के अंदर आ रही है, मास्के से मेरी मुराद फ़ोकस जिस चीज़ के ऊपर है, वो है उसका लेक्चर और उसकी गुफ्तगू। और बाकी चीज़ें जो हैं, वो उसके पस मंज़र में मौजूद हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि वो मार्जिन पर मौजूद हैं, हाशियाई हैं। ठीक है। लेकिन ये तवज्जो जो है, इसके बारे में वो विलियम जेम्स ये कहता है कि तवज्जो हमेशा एक जगह पर टिकी हुई नहीं रह सकती। ये थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो है ना, ये तब्दील हो जाती है। सो इसके अंदर जो फ़ोकस है, उसके अंदर यूँ समझिए कि एक तरह का फ्लक्स है। चीज़ें आती हैं, जाती हैं और आना-जाना जो है, ये लगा रहता है।
اور جو آنا جانا لگا رہتا ہے، اس کے لیے اس نے لفظ استعمال کیا تھا اسٹریم آف کانشیسنیس کا۔ تو یہ ایک طرح کی جیسے ندی ہے، اس میں پانی جو ہے وہ بہ رہا ہے، اور پانی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، بلکہ اس کا بہاؤ جو ہے وہ مسلسل موجود ہے۔ اسی طرح انسان کے دماغ میں جو خیالات ہیں وہ ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ ایک فلکس کی شکل میں ہے یا ایک طرح کا بہاؤ ہے۔ اسی طرح جس طرح ندی کے اندر پانی بہتا چلا جاتا ہے، تو انسان کے خیالات بھی جو ہیں وہ بہتے چلے جاتے ہیں۔ سو اس کو پھر آپ نے بات کی کہ یہ سرریلزم سے کس طرح سے مختلف ہے۔ سو وہاں پر بھی انکانشیس کو ڈسکور کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر پورا انکانشیس نہیں ہوتا، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس میں کانشیس اور انکانشیس کے درمیان کی جو کیفیت ہے وہ یہاں پر موجود ہوتی ہے۔ وہاں خواب زیادہ اہم ہیں، یہاں پر خواب زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو داخلی کیفیات ہیں اور نفسیاتی کیفیات ہیں وہ زیادہ امپورٹنس کی حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹریم آف کانشیسنس کو استعمال کرتے ہوئے جو رائٹرز ہیں وہ انٹیریئر مونولوگ کی ٹیکنیکس کو اپناتے ہیں۔ وہاں کریکٹرز کے انکانشیس کو ڈسکور کیا گیا تھا سرریلزم کے اندر، تو شعور کی رو کے اندر جو کردار ہیں ان کی ذہنی کیفیات اور ان کی باطنی یا داخلی کیفیات کو ڈسکور کرنا مصنف کا بنیادی مطمع نظر کہہ لیں، یا اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ اس کا یہی ہوتا ہے۔ سو اس وجہ سے اسٹریم آف انکانشیس جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ پھر اسٹریم ہم آف کانشیسنس. اسٹریم آف کانشیسنس یا شعور کی رو جو ہے وہ ہاں، استعمال، یہ کیونکہ یہ ٹیکنیک لاشعور استعمال کی کی رو جاتی نہیں ہے۔ ہے بلکہ یہ شعور کی رو ہے. یہ شعور کی رو ہے، تو ٹھیک ہے. وہاں لاشعور تھا، یہاں شعور اور لاشعور کے درمیانی جو کیفیت ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے تو یہاں پر بھی کوئی منطقی ترتیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ دیکھیں گے مثلا اس کی بہترین مثال جو دی جاتی ہے لٹریچر کے اندر وہ یولیسس کا ناول، جیمز جوائس کا ناول یولیسس ہے، جو 1922 کے لگ بھگ لکھا گیا۔ تو اس کے اندر بھی خاص طرح کی کوئی منطقی ترتیب موجود نہیں ہے۔ دوسری جو اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس کو دوسروں سے الگ کر سکتے ہیں، وہ ہے وقت کا جو لینئر تصور ہمارے ہاں موجود ہے کہ پہلے ماضی ہوتا ہے، پھر حال ہے، پھر مستقبل ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ جو آپ کا دماغ ہے وہ مستقبل سے حال کی طرف اور حال سے جو ہے وہ ماضی کی طرف، یا ماضی سے چھلانگ لگا کر پھر مستقبل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر ٹائم کا جو لینئر تصور ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح زبان کے استعمال کے حوالے سے بھی اس کے اندر کچھ چیزیں رائٹر بطور خاص استعمال کر جاتا ہے۔ یعنی زبان کا جو روایتی ضوابط اور قواعد ہوتے ہیں ان کو وہ استعمال نہیں کرتا، جملے بہت طویل بنا دیتا ہے۔ جیسے یولیسس کے اندر تو اس نے کئی صفحات پر فل سٹاپ یا کومے تک استعمال نہیں کیے، اسی لیے پھر اس کو سمجھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی جیمز جوائس کے علاوہ انگلش لٹریچر میں اور بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں۔ ورجینیا وولف جو ہے وہ بطور خاص اس کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ اس نے اپنے ناولوں کے اندر اس ٹیکنیک کا بار بار استعمال کیا، اور کرداروں کی جو داخلی کیفیات تھیں ان کو یا ان کی ذہنی کیفیت کی جو حقیقت ہے وہ قاری پر آشکار کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا ہے۔ پھر رشین فارملسٹوں کے یہاں ایک بندہ بار بار ڈسکس ہوتا ہے، اور وہ ہے لانس اسٹرن۔ اس کا ایک ناول ہے ٹرسٹم شینڈی، اور اس کے بیانیے پر بار بار ریفرنس دیتے ہیں وکٹر شکلوسکی اور توماشوسکی، جب وہ فکشن کی شعریات کا تعین کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو فکشن یا ادب کو ادب بنا دیتی ہے۔ تو وہاں پر وہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ لٹریری ڈیوائسز کا جو فنکشن ہے، اور دوسری چیز کہ ڈی فیملیئرائزیشن جو ہے وہ اس چیز کو ادب بناتی ہیں۔ تو بہت ٹھیک ساری ہے. چیزیں جو روایتی ہیں ان کو جب ہم غیر مانوس بناتے ہیں تو ان میں قاری کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکس جو ہیں، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے ماڈرنزم کی، اور ماڈرنزم کے یہ آف شوٹس ہیں،
تو اس ساری مانوس صورتحال کو جب غیر مانوس بناتے ہیں تو قاری کی دلچسپی اس میں قائم ہو جاتی ہے. سو شعور کی رو ان میں سے ایک ہے، اور عموماً کرداروں کی جو داخلی اور نفسیاتی کیفیات ہوتی ہیں ان کا ظاہر کرنے کے لیے یا قاری پر ان کو آشکار کرنے کے لیے ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، جی جی مزید اگر آپ بات آگے چلائیں گے تو پھر ہو جی سکتا ہے جی کہ جی ہم مزید گفتگو میں بھی اس اس وجہ سے میں کریں. نے ڈسٹرب نہیں کیا کہ تاکہ آپ بھی شعور کی روح کے تحت ہی اس کو آگے چلائیں، تاکہ ہم ٹھیک ہے. کسی جگہ پہنچیں. اصل میں نا بات یہ ہے کہ یعنی یہ جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں یہ بہت جی جی قیمتی ہیں، بہت اچھی ہیں. زیادہ تر کتابوں میں بھی یہی مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور سب ہے. لیکن جب بھی ہم دیکھیں مثالیں دیتے ہیں تو ہم یہی جو مغرب کے ناول ہیں یا جو لگی بندی کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ ابھی ہم نے ورجینیا کا ذکر کر دیا یا یولیسس کا ذکر کر دیتے ہیں یا اور کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، مارشل پروسٹ کا ذکر پروس کر کا لیتے ذکر ہیں. کر دیتے ہیں، تو جب بھی کوئی پوچھتا ہے تو ہم یہ 3 چیزیں بتا دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہاں ہے کہ جیسے 1914 میں جو مولوی عبدالحق نے لکھی گرامر، وہاں سے جی شروع جی ہوتا ہے کہ تشبیہ کی مثال ہے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اسی ہے. اور 100 سوا 100 سال ہو گئے ہیں یعنی تشبیہیں تو اور لیکن بہت اس ساری میں موجود ہیں، لیکن آپ جب ہم اضافہ کہتے ہیں کریے جی کہ میں جو رشین رائٹر ہے نا دوستوفسکی، جی جی اس کے جو کردار ہیں ان کو بھی آپ اس کی مثال میں شامل نہیں کر وہ ٹھیک ہے، سکتے ہیں. میں اردو اس پہ میں نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں اردو یہ کی کہہ رہا طرف ہوں کہ جب ہم اردو میں آئیں گے تو پھر ہم انگارے کی بات کریں گے، اور اس میں جو ٹھیک ہے نا یہ ہے. ہاں جی انگارے کی بات کریں گے سب سے پہلے تو ظاہر ہے، پھر جو لیکن اس یہ کا ہے کہ ناول یہ ہے جو لندن کی اگر رات. اگر تکنیک جو ہے وہ انہی چند چیزوں تک محدود ہے کہ مثلا آپ 3 4 5 چیزیں گنوا سکتے ہیں مغربی ناول میں، ایک دو چیزیں رشین ناول میں گنوا سکتے ہیں، 4 5 چیزیں جو ہیں ہمارے اردو میں جو ہیں وہ ہیں، تو انہی کو دہراتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یعنی کوئی بڑے پیمانے پر تو پھر یہ نا، اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا قرۃ العین حیدر کا ذکر کر دیں گے. ہاں تو جی. کیا یہ مطلب ان کے علاوہ بھی کسی کے پاس یہ کچھ آیا ہے کہ ہم اس کو ذرا بڑے پیمانے پر سمجھ سکیں کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں؟ دیکھیں نا، اگر کوئی یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لکھنے والا جو ہے وہ اپنے تمام تحریروں میں کسی خاص تکنیک کا ایک استعمال بار بار کرے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس کا کچھ پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر قرۃ العین حیدر کے ہاں چیزیں آئی ہیں، یہ اس کا پسندیدہ ٹول ہے، تو صرف یہ آگ کا دریا میں نہیں آیا ہوگا، کہیں اور بھی اس کے ہوں گے. تو کچھ اور مثالیں بھی ہم اس کی تلاش کر سکتے ہیں کچھ اور لکھنے والوں کے ہاں جو اس سے پہلے ذرا کم معروف ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. جی جی بالکل، اس کی اور مثالیں بالکل تلاش کی جا سکتی ہیں. جی خاص طور پر یہ ٹیکنیک لامبالغہ اس صورت میں آ جاتی ہے جب ہم کرداروں کی نفسیاتی کیفیات جو ہیں وہ ہم اپنے قاری پر آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہمیشہ آتی ہے. خاص طور پر جب شاعری ہوتی ہے تو شاعری کے اندر بھی جس طرح فکشن کے اندر کریکٹر موجود ہوتے ہیں، شاعری کے اندر بھی کریکٹر موجود ہوتے ہیں. اور خاص طور پر میں جدید نظم کا حوالہ دوں گا، جی جی یہ بہت اور ضروری ہے. آزاد نظموں کے اندر یہ صورتحال بہت سارے ایسے کردار ہیں جن کے ہاں موجود ہیں، اور ان کی مدد سے، ان کی مونولاگ کی مدد سے جو شاعر ہیں وہ ان کی داخلی کیفیات یا ان کی باطنی جو صورتحال ہے اس کو قاری پر دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جدید نظم کے اندر اور خاص طور پر آزاد نظم کے اندر اور نثری نظموں کے اندر تو یہ بہت استعمال ہوتی ہے اسٹریم آف کانشسنس کی جو ٹیکنیک ہے. پھر ٹھیک جو ماڈرنزم کے تحت اردو میں افسانہ لکھا گیا ہے خاص طور پر 60s کی دہائی میں، اور اس میں صرف ہمیں قرۃ العین حیدر تک واقعی محدود نہیں رہنا چاہیے، ہمیں تو بلراج مینرا کی مثال بھی دینی چاہیے. اس کے اندر افسانے کے اندر جی وہ دی بھی جاتی ہے اسی بالکل، ٹیکنیک کو ان کا فالو ذکر بھی کرتے ہوتا ہے. ہوئے اپنے کردار کی داخلی کیفیات کو قاری پر آشکار کرتا ہے. سو بلراج مینرا کو اس سلسلے میں ہم بالکل نہیں بھول سکتے. پھر سریندر پرکاش کے کچھ ایسے افسانے موجود ہیں ہمارے پاس جن کے اندر اسٹریم آف کانشسنس کی ٹیکنیک کو بطور خاص استعمال کیا گیا ہے. پھر کچھ ناول ایسے ہیں جو تھوڑے سے اتنے پاپولر نہیں ہو سکے. مثال کے طور پر ایم اختر کا ایک ناول لوہے کی چادر ہے.
ہوں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اردو میں اس نے شعوری طور پر میٹا فکشن کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے لکھا ہے بیانیہ کی، اور اس کا جو کردار ہے اس کردار میں اس نے میٹا فزیکل ایلیمنٹس بھی ڈالے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی داخلی کیفیات کو دکھانے کے لیے جب وہ نوسٹیلجیا کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کی ذہنی کیفیت کو اسٹریم آف کانشسنس کے ذریعے اس نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اور بہت سارے حوالے موجود ہیں، افسانوں کے اندر بھی موجود ہیں، ناولوں کے اندر بھی موجود ہیں، چونکہ کسی نے شاید ممکن ہے کہ پہلے انہی حوالوں کے ساتھ کوئی مضمون لکھ دیا ہو، اور بات جو ہے وہ وہاں سے نکلتی نکلتی سب تک یہی پہنچی کہ جی جی، چونکہ ایک ہی شعر یاد کر لیا ہے ہاں ہاں پنکھڑی جی ہاں، والا، تو جی ہاں تشبیہ کے ضمن میں وہی ہم نے مثال دینی ہے، حالانکہ اور بہت ساری مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ جی بالکل، ایسے اس سے آسان ہیں کئی اور قریب کی بھی ہیں، اور ہم ہر وقت مطلب ہم جو شعر پڑھتے ہیں ان میں تشبیہ بہرحال وہ ایک اور بات ہے۔ میرے کہنے کا جی مطلب یہی تھا کہ دیکھیں ہمارا لکھنے والا جو ہے وہ آگے چل رہا ہے، ہمارے قریب ترین جو لکھنے والے موجود ہیں، تو ظاہر ہے انکانشیسلی بھی تکنیکیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، یعنی ہم آ ممکن جاتی ہیں، ہے آ کہ یہ جاتی ہیں۔ ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنی داستانوں میں بھی کہیں نہ کہیں اس کو تلاش کر سکتے ہوں، جو ہمارے بیانیے تھے ان میں بالکل کہیں نہ کہیں یہ چیزیں موجود تھیں، کیونکہ بہت زیادہ منطقی ترتیب جو ہے وہ داستان میں بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور پلاٹ کے جو روایتی طریقے جو ارسطو نے بتائے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل یہ صورتحال موجود ہے، لیکن ظاہر ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، اور اچھا نئے زمانے جیسے میں آ جیسے کے یہ چیزیں ڈسکور ہوتی چلی جائیں گی تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ نئے زمانے میں آ کے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شعور کی رو والا معاملہ ہے یہ فکشن سے زیادہ نظم میں آنا شروع ہو گیا ہے جیسا آپ نے فرمایا؟ ہاں جی، میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ فکشن سے زیادہ نظم کے اندر موجود ہے، اور جو جدید نظم لکھی جا رہی ہے جس میں آزاد نظم اور نثری نظمیں ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے ان شعراء کو، تو وہاں پر آپ کو یہ ایلیمنٹس فکشن کے نسبت زیادہ نظر آئیں گے۔ لیکن فکشن میں بھی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سے بالکل ان کا خلا ہو گیا ہے، وہاں پر بھی موجود ہیں۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو فکشن پڑھنے والے ہیں اور سنجیدہ فکشن پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اب بہت کم ہیں، اور اس کی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمی اس لیے ہے کہ ناول پڑھنے کے لیے آپ کو ایک طویل وقت چاہیے، آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے ایک جگہ پر، ذہن کو کمپوز کرنا پڑتا ہے، کم از کم ایک دو، اگر آپ ٹکڑوں میں بھی پڑھیں تو ایک دو دن جو ہیں وہ ناول پڑھتے ہوئے لگتے ہیں۔ تو بہت کم اردو میں میں سمجھ رہا ہوں اس وقت کے جو ناول ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، بہت کم لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی نسبت جو ہے وہ نظم کا قاری جو ہے وہ زیادہ ہے، نظم لکھنے والے بھی زیادہ ہیں فکشن کی نسبت، تو فکشن بہت کم لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن اور عام معیاری خیال تو فکشن تو وہ اور ڈاکٹر کم صاحب ہے، جو میں چار پانچ بتا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب لیکن عام خیال تو یہ ہے کہ ناول جو ہے وہ مقبول ترین صنف ہے اس دور کی، اور بہت زیادہ وہ بک رہا ہے، بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے، بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ آپ نہیں، مختلف بات کر رہے ہیں۔ بہت کم پڑھا جائے ہے، میں اس یہ جو ہے نا متھ کہ ناول مقبول ترین ہے، میں پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو فکشن پڑھتے ہیں؟ بہت کم ہوں گے، 5 یا 10 لوگ ہوں گے جو صحیح فکشن پڑھتے ہیں۔ ب- یہ اب اگر آپ اس کا یہ آپ اندازہ نقادوں کریں کی گے بات کر کہ رہے ہیں؟ زیادہ تر مضامین جو ہیں وہ زیادہ تر مضامین روایتی طور پر لکھ لیے جاتے ہیں، جو ہم نہیں، تھیسس دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ پڑھنے سے مراد آپ نقاد کا پڑھنا لے رہے ہیں یا قاری کا پڑھنا لے رہے ہیں؟ میں نقاد کا پڑھنا بھی لے رہا ہوں، قاری کا پڑھنا بھی لے رہا ہوں، نہیں، نقاد بہت قاری کم۔ دیکھیں مطلب ہزاروں کی تعداد میں ناول جو ہے وہ چھپتا ہے تو وہ بکتا ہے تو لوگ اس کو جی جی، پڑھتے ہی ہیں نا، تو ہم چار پانچ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بہت کم، آپ لکھے ہوئے مضامین دیکھ لیں، اس کے اوپر جو لکھا جا رہا نہیں ہے، کوئی ناقد ضروری تو بہت نہیں ہے کم کہ لکھتے ہیں دیکھیں نا ڈاکٹر فکشن کے صاحب، اوپر۔ لکھے گا تو نقاد، پڑھنے والا تو جی ہے وہ جی تو قاری ہے نا، وہ تو ظاہر ہے ہر قاری تو نہیں لکھتا، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں نہیں، گے ہر جن کا قاری ہمیں نہیں پتہ بھی لکھتا، نہیں ہوگا، نقاد لکھتا وہ اپنے ہے، گھر میں اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ فکشن بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، میں ابھی اس بات کے اوپر موجود ہوں کہ فکشن کم لوگ پڑھتے ہیں، فکشن پڑھنے کے لیے زیادہ وقت اور زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، اور چونکہ اگر آپ کا 500 کے ناول ہے چھپا ہے اور وہ 2-3 سالوں کے اندر اس کا ایڈیشن ختم ہو رہا ہے، اور آپ آبادی تو دیکھیں، آپ کی آبادی پاکستان کی 25 کروڑ سے زیادہ ہے، اور انڈیا بھی اگر آپ اس میں شامل کریں تو اس میں سے اگر چند ایک لوگ نکل آتے ہیں فکشن پڑھنے والے تو بہت کم ہے۔
میں اب بھی اس بات کے اوپر ہوں کہ یہ زیادہ محنت طلب کام ہے۔ اس کی نسبت نظم پڑھنا، نظم تو پڑھی جا سکتی ہے، آپ اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تب بھی نظمیں پڑھ سکتے ہیں، آپ آفس میں فارغ بیٹھے ہیں کتاب کا کہیں سے بھی کوئی صفحہ کھولیں تو آپ نظم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ناول ایسے نہیں پڑھ سکتے آپ دوران سفر نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ آفس میں پڑھ سکتے ہیں، نہ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو باقاعدہ بیٹھنا پڑتا ہے، خود کو کمپوز کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک اس کا لطف محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر وہ ایک سیٹنگ میں بھی بہت مشکل ہوتا ہے، کچھ ایسے ناول ہیں جن کو سمجھ کر پڑھنا پڑتا ہے، خاص طور پر میں مرزا اطہر بیگ کے ناولوں کا، جی جی یا ایسے ہی۔ خالد جاوید جو انڈین رائٹر ہیں ان کے ناولوں کو تو پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دماغ بھی چاہیے، وہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ گرفت میں نہیں آنے والے ناول ہوتے۔ سو اس لیے جو باقی ناول ہیں جیسے پاپولر جس کو ہم فکشن کہہ رہے ہیں، وہ تو واقعی پڑھا جاتا ہے۔ آپ کلاس میں کسی بھی وقت سروے کر لیں تو اس میں سے یہ آدھی سے زیادہ کلاس نے یہ نمرہ تو احمد بہت اچھی اور بات انہوں نے پڑھا ہوا ہوگا۔ یہ نہیں وہ یہ آپ فکشن پڑھنے والا ایک الگ گروپ ہے، پاپولر فکشن جو ہے وہ واقعی لوگ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، نہیں تو اس سے لیکن جو مراد سنجیدہ فکشن ہے اس کے لیے بڑی محنت چاہیے۔ یہ لینی چاہیے کہ جو زیادہ تر پڑھے جا رہے ہیں ان کو پاپولر ناولوں میں شامل کر دینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے جو ناول زیادہ پڑھا جائے وہ پاپولر ہو، ہاں یہ بھی ہاں۔ یہ کوئی اچھا پیمانہ تو نہیں ہے۔ ہاں ظاہر یہ پھر چلے تو ہم شوکت صدیقی کا جو ناول ہے خدا کی بستی اس کو بھی پاپولر فکشن کہتے ہیں، ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب صرف زیادہ پڑھا جانا تو اس بات وہ کی دلیل زیادہ نہیں ہو پڑھا سکتا گیا کہ ہے۔ وہ اچھا بہرحال ہم وہاں واپس آتے ہیں شعور کی رو کی طرف۔ ایک تھوڑا سا فرق جو ہے وہ ذرا بتا دیجئے کہ اسی کے ساتھ ایک اور نام لیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے تھے فری ایسوسیشن آف تھاٹ، یا ہم اس کو آزاد جی تلازمہ جی، وہ خیال یہ جیسے کہتے تھے، تو اس میں کیا ایسوسیشن آف امتیاز ہے؟ تھاٹس، اس میں اور اس میں یہ فری ایسوسیشن آف تھاٹس جو ہے یہ شعور کی رو کے اندر، تھاٹس جیسے میں کہیں نے گے یا پہلے تھاٹ نام کہیں گے؟ لیا کہ انٹیریئر مونولوگ استعمال کیا جاتا ہے۔ فری انٹیریئر ایسوسیشن مونولوگ، فری فری ایسوسیشن آف ایسوسیشن آف آئیڈیاز جو ہے نہیں یہ فری ایسوسیشن آف تھاٹ انسان، کہیں گے یا تھاٹس کہیں گے؟ فری ایسوسیشن آف تھاٹس بھی کہہ سکتے ہیں، آئیڈیاز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تھاٹ ہی کہیں گے میرے خیال ہے، کیونکہ تھاٹ تھاٹ، سوچ ہے نا جو چلے گی، خیال، تھاٹس تو زیادہ ہو جائیں گے، وہ خیالات ہو جائیں گے۔ خیالات ہو۔ تو رو تو خیال کی ہوگی نا یہ پھر؟ جو ہے آزاد تلازمہ خیال، میرا خیال ہے اس کا صحیح جی ترجمہ ہاں کرتے ہیں۔ جی ہاں خیال ہی رہے تو گا۔ آزاد تلازمہ خیال جو ہے یہ ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف چلتے چلے جانا ہے، یعنی ایک چیز سے خیال ہے دوسری طرف، اور دوسری سے تیسری طرف جو ہے وہ نکلتا چلا جاتا ہے۔ سو اسٹریم آف کانشسنس کی ذیل میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ انٹیریئر مونولوگ یعنی داخلی خود کلامی، یہ اسٹریم آف کانشسنس کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو سیم لائک دیٹ جو فری ایسوسیشن آف تھاٹس ہے وہ بھی اس کے ذیل میں استعمال ہوتا ہے، تاکہ جو ٹائم کا لینئر کنسیپٹ ہے وہ اس کو توڑا جا سکے۔ سو ٹھیک ہے فری ایسوسیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹائم کے لینئر کنسیپٹ کو توڑتی ہے، کیونکہ آئیڈیا ایک جگہ تو ٹکا ہوا نہیں ہے، وہ ماضی، حال، مستقبل اور پھر ماضی اور کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ زمانے جو ہیں وہ اس کے اندر مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح اس اس کا کے ذیل میں استعمال ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی تعلق امیج کے ساتھ بھی ہے، فری ایسوسیشن تھاٹ جی کا، بالکل، فری کیونکہ ایسوسیشن آف تھاٹ کا؟ انسانی جو ذہن ہے وہ سوچتا ہی امیجز میں ہے۔ جی ہاں سو امیجز کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور انسان جو امیجز کے بغیر نہیں سوچتا، حتیٰ کہ الفاظ جو ہیں وہ انسانی ذہن میں امیجز کی شکل میں ثبت ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں۔ سو امیجز کا ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ سو امیجز جو ایک تو جس کو ہم کیا کہیں گے کہ تمثال کاری، اس کے بھی امیجز بنتے ہیں لفظوں کی مدد سے، اور پھر ان کو ریڈرز کے ساتھ دکھایا جاتا ہے یا ریڈرز کے اوپر آشکار کیا جاتا ہے۔ سو جو کریکٹرز کی انر سچویشنز ہیں اس میں اس کو آشکار کرنے میں یا اس کو ڈسکور کرنے میں یہ چیزیں ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کردار کی جو داخلی کیفیات ہیں وہ قاری پر واضح کر سکیں۔ سو فری ایسوسیشن آف آئیڈیاز ہو
یا اس کا مونولاگ ہو، یہ ساری جو ہیں اسٹریم آف کانشسنس کے اندر ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں اور یہ اس کا حصہ ہے۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت آپ نے وضاحت کے ساتھ تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اردو ادب میں اور اس کے علاوہ جو ادبیات ہیں ان میں اس کے نشانات کہاں کہاں ہیں اور کیسے ہم اس تکنیک کو پہچان سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔